अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल बात के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। अमेरिका के इलेक्शन और पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तान के मामलात पर उसके असरात, और चूँकि इलेक्शन आज का पूरा मामला सारा दिन यही मामला चलता रहा, फिर ख़ास तौर पर उन रियासतों का बड़ा जिक्र होता रहा जिसे स्विंग स्टेट कहते हैं। क्यों कहते हैं, इस पर बात करेंगे। इलेक्टोरल कॉलेज, इसके वोट्स का बहुत ज़्यादा दारोमदार है अमरीकी तमाम पॉलिटिकल सिचुएशन पर, सदारती इलेक्शन पर और ताकत के तनासब पर। क्यों है ये भी आपको बताएंगे। फिर हर रियासत के इलेक्टोरल कॉलेज की तादाद मुख्तलिफ होती है और उसका दारोमदार उस रियासत की आबादी को लेकर उस पर होता है। वाइट हाउस के दो ऐवान हैं, एक लोअर हाउस और एक अपर जिसे सेनेट कहते हैं। सेम पाकिस्तान में भी वही सिलसिला है, कुछ उससे अलग नहीं है, इसलिए समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है, इसका मामला समझना थोड़ा सा लोगों के लिए पेचीदा होता जा रहा है। जैसे मैं हिलरी क्लिंटन का गुज़िश्ता रोज़ जिक्र किया कि 30 लाख के करीब जायद वोट भी पड़े, फिर भी वो सदर ना बन पाई। तो क्यों ना बन पाई, उसकी रीज़न ये होती है कि इलेक्टोरल कॉलेज के 538 वोट्स में से 270 वोट्स जिसकी तरफ होंगे वो ताकत का मंबा होगा और वो सदर बनेगा। अच्छा, ये कैसे होते हैं और किस तरह होते हैं, इस पर तो बात करेंगे। इनका असर रसूख कितना है। फिर अब आज के इलेक्शन को अगर देखें, पूरी दुनिया की नज़रें ज़ाहिर है कि अमेरिका दुनिया में पावर रखने वाला मुल्क है, उस तरफ है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इस पर मामला है और पाकिस्तान की कनेक्टिविटी उनके इलेक्शन से इतनी ज़्यादा है। और क्यों है, इस पर गुज़िश्ता रोज़ कुछ बात हुई, कुछ आज बात करेंगे। और इस वक्त भारत की भी नज़रें उस पर हैं और भारत के लिए भी उतनी अहमियत का हामिल होगा जितना पाकिस्तान के लिए। इसी पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ारुल हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर दिफाई तजियाकार हैं, माहिर आलमी उमूर हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। साथ ही साथ साबिक सफ़ीर माहिर आलमी उमूर मैम नाइला चौहान ने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम नाइला चौहान साहबा, कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू मैम। नाइला, पहले तो ज़रा हम ना इलेक्टोरल कॉलेज, चूँकि ये इतना पेचीदा मामला होता जा रहा है, पाकिस्तान में बैठे कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि भाई हिलरी क्लिंटन ने 30 लाख वोट भी ले लिए और वो हार भी गई, और ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या है और इसकी क्या ताकत है? देखिए, वैसे तो अमेरिका की डेमोक्रेसी के बारे में हमें ज़्यादा इन डेप्थ नहीं अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जैसे आप अभी बता रहे थे अपने इंट्रोडक्शन में कि कंपैरेटिव के उनका सेनेट है और कांग्रेस है, और कांग्रेस जो है वो उनकी पार्लियामेंट की तरह एक्ट करती है और सेनेट इज़ सेनेट। लेकिन इधर नॉमिनेट होने के लिए, इधर पहुंचने के लिए इन दफातर में इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है। एक तो उसमें जैसे आम वोटर्स होते हैं, वोटिंग होती है, वो तो हो गई। फिर इनका आता है इलेक्टोरल कॉलेज, जो इन्होंने एक बीच में घुंतर डाली हुई है आई वुड से। अच्छा, पूरी दुनिया कह रही है ये, इस पे तो सारे पे हैरान हैं कि भाई देखें, आप वोटिंग राइट भी दे रहे हैं लोगों को, हाँ, और वोटिंग राइट को वहाँ ख़त्म भी कर रहे हैं इलेक्टोरल कॉलेज के। एग्जैक्टली कि मसलन ये कि अगर मुझे आपके लिए वोट करना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं आपके लिए वोट तो करूँगी, लेकिन जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो मेरा नुमाइंदा होगा टू फर्दर ठीक है फाइनल सिलेक्शन के लिए, और उस सिलेक्शन पे फिर बात आगे चलेगी। सो आपने जैसे एग्जांपल दी हिलरी क्लिंटन की कि वो जीती थी लेकिन फिर भी हार गई, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज में उनको उतने वोट्स जो 270 मिनिमम चाहिए होता है वो उनके पास नहीं था। तो अभी भी मतलब ये कयासराइयाँ जो हम कर रहे हैं वो जनरल, क्योंकि कुछ तो उनके जो स्टेट्स हैं उनका पता है कि इनकी जो है ये डेमोक्रेट्स के पास है, ये रिपब्लिकन्स के पास है। हालांकि उधर भी कई इलाके हैं जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल रिपब्लिकन्स को उतनी सपोर्ट नहीं रही जितनी पहले थी, और इसी तरह डेमोक्रेट्स के कुछ इलाके जहाँ पे उनको उतनी सपोर्ट नहीं रही जितने कि पहले थी। लेकिन इसके बावजूद कुछ स्टेट्स हैं 6 या 7 जो कि जिन्हें आप स्विंग स्टेट्स कहते हैं या बैटल ग्राउंड कहते हैं, जो कि अपनी लॉयल्टी उन्होंने कहीं डिफाइन नहीं की हुई। ठीक है। सो क्योंकि उन्होंने डिसाइड नहीं की हुई तो जीतने का डिसीजन उनके पास आ जाता है। ठीक है, क्योंकि अब ये तो मेरी जेब में है, मेरी जेब में है, लेकिन मुझे वो उनके बारे में नहीं उधर जाने के लिए इनको मैंने वो करना है। सो इसलिए these become the battleground because they are not decided. ठीक है। इसके बाद आपका आता है इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है।
تو یہ کافی سارے مراحل ہیں جن سے گزر کے ایک امریکی صدر بنتا ہے. بڑی مشکل ہے میم, بڑی ہی پیچیدہ ہے. ہمارے یہاں سینٹ کا معاملہ ہم اتنا پیچیدہ سمجھتے تھے کہ آدھا سینٹ خالی ہو جاتا ہے, آدھے سینٹ کے لوگ رہتے ہیں, سینٹ کے الیکشن ہوتے کیسے ہیں اسی کو نہیں سمجھ پاتے یہاں پر لوگ, تو اب امریکی الیکشن. بگیڑی صاحب, ایک تو ذرا الیکٹورل کالج اس پر تھوڑا سا, اور پھر جو ہلیری کلنٹن کے نتائج تھے, کیا کمالا ہیرس بھی ایسے نتائج کا سامنا کر سکتی ہیں؟ چونکہ بطور خاتون میں بڑا حیران ہوتا ہوں, اتنی لبرل اسٹیٹ کہنے والے اپنے آپ کو, آج تک یہ ہمت نہیں کر پائے کہ کسی خاتون کو اپنا صدر منتخب کریں, اور اس سے تو بہت بڑی اور اچھی بہتر ریاست تو پاکستان نکلی. جی الیکٹرانک کچھ پوائنٹس میں ایڈ کروں گا. آئی تھنک جو ایکسپلین کیا ہے میڈم نے, اس کے علاوہ جو ہے, اچھا جب 4 فادرز تھے, ان کے فاؤنڈنگ فادر نے بیسیکلی ایک تو یہ تھا کہ صدر کو ٹوٹل وہ لیوریج نہیں دیا جائے کہ پاپولر ووٹ لے کے وہ پھر شاید اس کا دماغ خراب ہو جائے, جس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹس کے اوپر ڈیپینڈنس رکھی اور پھر یہ فگر. اچھا دوسرا تھا جو جغرافیکل فیکٹر تھا. اگر آپ سائز دیکھیں امریکہ کا, تو میں بھی پاکستان سے, مطلب کیلیفورنیا تقریباً پاکستان جتنا ہے, تو وہاں پہ صاف ظاہر سڑکیں بھی نہیں تھی, تو یہ الیکٹورل کالج ہی جا کے واشنگٹن میں فزیکل ووٹ کرتا تھا. الیکشن ہو جاتے تھے, پھر لوگ سلیکٹ ہو, یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ سارے جا کے بیلٹ باکسز میں ڈالیں پوری آبادی. تو ایک جغرافیکل ریزن تھی, اور دوسری آئی تھنک پریزیڈنٹ کو انہوں نے گلو کیا ود دا اسٹیٹس, کیونکہ اگر آپ دیکھیں مثلا کیلیفورنیا ہے, ٹیکسس ہے, فلوریڈا ہے, ابھی اس کی اگر آپ الیکٹورل کالج کے ووٹس دیکھیں تو یہ تقریباً 120 ہو جاتا ہے. تو اگر 8-10 بڑی ریاستوں میں وہ صدر کر کے تو صدر بن سکتا, تو اس میں پھر ڈیپینڈنس آن اسٹیٹس ختم ہو جاتے. تو میرے خیال کنفیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے رکھا گیا, اور تو اس پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے, اور اس میں میرٹ بھی ہے کہ پاپولر ووٹ میں لیٹ سے ایک خاتون یا حضرات جو ہیں وہ جیت جاتے ہیں اور دوسرے وہ ہار جاتے ہیں. تو اس میں ایک تو یہ ہے. دوسرا ابھی اس کی جو اوور آل اگر آپ دیکھیں, ایسٹرن سی بورڈ ہے, نارتھ ایسٹ کا کہتے ہیں, وہاں پہ پرانا ڈیموکریٹس کا چل رہا ہے 20-25 سال سے, تو وہ گیون ہے. مطلب اوپر سے آپ مین سے شروع کر لیں, نیو یارک اور ورجینیا تک آ جائیں. پھر آپ کا جو ویسٹرن کوسٹ ہے, واشنگٹن سے لے کے واشنگٹن اسٹیٹ سے کیلیفورنیا تک, یہ پورا ڈیموکریٹس کے پاس. اور سینٹر میں ایک بہت بڑا آپ کو چنک نظر آئے گا جو ریڈ اسٹیٹس ہیں, یا بائی اینڈ لارج ووٹنگ ٹرینڈ یہ ہے کہ ہمیشہ ریپبلکنس کو ووٹ کرتے ہیں. اور پھر یہ 7 اسٹیٹس ہیں نیچے سے شروع ہو جائیں, جارجیا, نارتھ کیرولینا, پینسلوانیا جو بہت امپورٹنٹ ہوگی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید پینسلوانیا ہی ڈیسائیڈ کرے گی, اور آپ دیکھ لیں دونوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں, آئی تھنک کل بھی پینسلوانیا میں تھے. مشیگن ہے, وسکانسن ہے, ایریزونا اور نوادا ہے. ابھی یہاں پہ جس طرح آئی تھنک مسٹر کہہ رہی تھی آنریبل کے مینلی جو ہے یہاں پہ آپ کہہ رہے 50-50 ہے, انڈیسائیڈڈ, اور بہت زیادہ کنٹیسٹ ہوتا ہے. تو آل ٹولڈ اس میں میرٹ بھی ہے, ڈی میرٹ بھی ہے, لیکن 4 فادر نے میرا جو سوچا تھا وہ ایک لحاظ سے ٹھیک ہے کہ صدر جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوگا, کہ ہر ریاست سے پھر اس نے جا کے کیمپین بھی کرنی ہے, کنیکٹ بھی ہونا ہے, ورنہ پھر بہت زیادہ پولیرٹی ہو جاتی. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا آ جاتے ہیں جو ہلیری کلنٹن کا تھا, اور جو آپ نے بالکل بجا آئی تھنک کہا کہ خواتین کو ڈسپائٹ کہ اس کو 200 سال سے زیادہ ہو گئے امریکن ڈیموکریسی کو, کہ نہیں آنے دیا جاتا, اور جب بھی خاتون آئی ہے تو سم ہاؤ ووٹ جو ہے سوئنگ کر جاتا ہے. تو اس دفعہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں, بیکاز کاملا ہیرس کا ایک اور ایشو بھی ہے, ڈسپائٹ کہ انہوں نے ایک ایولیوشنری پروسیس کے تھرو گزری ہیں, اور وہ وائس پریزیڈنٹ بھی رہی ہیں, ایک ایکسپیرینس بھی, لیکن سوری ٹو سے ان کو ڈم کہا جاتا ہے. بیکاز اگر آپ ان سے سوال بھی کریں تو بائی اینڈ لارج ول فائنڈ, اور کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک کوئی پریس کانفرنس نہیں کی انہوں نے پچھلے 4 سال, مے بی شی ہیز گیون ٹاکس جو ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ دوبارہ شاید ٹرمپ کی طرف جھکاؤ ہو. لیکن ابھی جو ہماری اپنی کیلکولیشن ہے, جو ہم نے انٹرنیشنل اور امریکن میڈیا سے کافی اس پہ انالیسس کیا ہے, بہت زیادہ ٹف کمپٹیشن ہے, اور موسٹ پروبلی اس میں لگ رہا ہے کہ پینسلوینیا کے جو 19 ووٹ ہوں گے ڈیسائسو ہوں گے, بیکاز اتنا بیلنس ہو گیا. جو بھی کیلکولیشن ہے کہ اگر جس طریقے سے ٹرینڈز آ رہے ہیں کہ 268 پہ بیٹھی ہوئی ہیں کاملا ہیرس لائکلی, اور 251 پہ ہوں گے ٹرمپ, اور پینسلوینیا کے 19 ووٹس ہیں. تو جسٹ امیجن کہ ون اسٹیٹ ڈیسائیڈنگ دی فیٹ آف پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس. زبردست سر, بہت زبردست, بہت زبردست. یہ آپ 2 حضرات نے ہمیں ذرا تھوڑا کلیئر بھی کر دیا ویو. بریک لوں گا, واپس آؤں گا, ہم ذرا بات کریں گے امریکی الیکشن, وہاں پر آنے والا صدر, اور پاکستانی سیاست اور داخلی معاملات پر اس کے اثرات. واپس آتے ہیں بریک سے, اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. اب ہم ذرا, جیسا کہ میں نے بریک سے پہلے کہہ دیا تھا, ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستانی سیاست, اس پر ہونے والے اثرات, امریکہ کا الیکشن, آنے والا نیا صدر. اب یہ کیا ساری پالیسیز میں کوئی شفٹ ہوتا ہے, پیراڈائم کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں وہاں پر بھی معاملہ پینٹاگون کے ہاتھوں میں رہتا ہے, وہاں پر بھی ان کے اپنے
جو اسٹیٹ کے معاملات ہیں اس کو آگے رکھتے ہیں, وہ اس کو دیکھتے ہیں, پھر اس کے مطابق دوسرے ممالک کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ یہ اپنی تقاریر میں کہہ کر لوگوں کو اپنی طرف مبذول کرواتے رہے کہ میں نے جنگ بندی کی, میں جنگوں کے خلاف ہوں, میں آؤں گا تو لبنان اور اسرائیل تنازع حل کر دوں گا. لیکن لبنان اسرائیل تنازع حل کریں گے, فلسطین اسرائیل تنازع کا کیا ہوگا؟ طاہرہ چوہان صاحبہ, یہ تقاریر ہم سنتے رہے اور کمالہ ہیرس ذرا اس پہ کم بولی, لیکن خاص طور پہ لبنان اور اسرائیل تنازع پہ ڈونلڈ ٹرمپ بڑا کھل کے بولے. اچھا, شاید چونکہ ووٹ پاور بھی ہے وہاں مسلم کمیونٹی کی بہت زیادہ, اس کو بھی اٹریکٹ کرنا ہے. بائیڈن بھی بہت سارا کچھ کہتے رہے تھے آنے سے پہلے, لیکن جو کچھ ہوا پھر وہ ہم نے دیکھا. پر کیا آپ سمجھتی ہیں کہ نئے صدر کے آنے کے بعد اسرائیل فلسطین جو میجر تنازع ہے, جو مدر ہے اس سارے معاملے کے, وہ حل ہو سکتا ہے؟ اسرائیل لبنان تنازع حل ہوگا؟ کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیے, اگر آپ ان کے ریٹورک دیکھیں تو دونوں جو سائڈ کے لیڈرز ہیں, چاہے وہ کمالہ ہیرس ہے اور یا وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہے, بائی پارٹیسن سپورٹ ہے ٹو اسرائیل. اس میں ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیونکہ جو ریسنٹ یہ 7 اکتوبر کی جو انہوں نے مطلب جینوسائیڈ شروع کیا, اس دورانیہ تھا وہ بائیڈن کا, یعنی کہ کمالہ ہیرس کا. سو جتنے عرب و مسلم ووٹس ہیں وہ مانتے ہیں کہ ٹرمپ نے بھی کوئی فلسطین کے حق میں کام نہیں کیا, لیکن جس قسم کا غدر مچایا اسرائیل نے وہاں پہ, اس سے یہ سارے بدظن ہو گئے ڈیموکریٹس کے خلاف. سو یہ ایک بڑا ڈیسائسو فیکٹر ہے. لیکن اگر امپلیمنٹیشن کی یا فارن پالیسی کی بات کرتے ہیں تو چاہے وہ ہیرس ہوں یا وہ ٹرمپ ہوں, ان کی پالیسی ایک ہی ہے ویزاوی اسرائیل. میں ایک چیز بغیر صاحب, اگر ہم ٹھیک ہے اس میں کوئی بہت بڑا شفٹ نہیں دیکھتے, کوئی سوچ کا بڑا کوئی تبدیلی نہیں دیکھتے, ظاہر ہے کہ ہر اسٹیٹ کی اپنی پالیسی ہے, تو پھر ہم کیا دیکھیں بطور پاکستانی, ان کی طرف کیا دیکھیں؟ کیونکہ اب تو افغانستان چیپٹر بھی شاید ان کے لیے اتنا وہ نہیں رہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کچھ معاملہ, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ بات نہیں رہی امریکہ پاکستان والی جو اس سے پہلے افغانستان کو لے کر تھی, یا ابھی بھی اسٹل پاکستان اتنی امپورٹنس رکھتا ہے, اور ہمیں کیسے دیکھنا ہے ان کے الیکشن کو؟ ایک تو جو چوہان صاحب نے کہا کہ فورن پالیسی میں ڈیفینیٹلی اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ پہ ان کا پارٹیزن ہوگا, یوکرین رشیا وار پہ ڈفرنٹ. اچھا, میں تھوڑا سا گو تھرو جو ایشوز ڈسکس ہوئے, پیو ریسرچ رپورٹ پڑھی ہے میرے سامنے, اس میں جو ہے تقریباً 12 بڑے ایشوز ہیں جو الیکشن کیمپین میں ڈسکس ہوئے. ٹاپ پہ اکانومی ہے, ساتھ اس میں پاکستان کا کوئی تعلق نہیں, ہیلتھ کیئر ہے, سپریم کورٹ کے اپوائنٹمنٹ سے, پھر فورن پالیسی چوتھے نمبر پہ ہے. اور اس کے اندر میں نے بتایا 2 بڑے ایشوز ہوں گے. کم ٹو پاکستان کے کہاں پہ اسپیس مل سکتی ہے, یا اگر بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں جی کو ریلیف ہو جائے گا, کہ پروسیس ہے امریکہ میں صدر کا, امیگریشن ہے, گن پالیسی, ابارشن, کلائمیٹ چینج اور ریشل اور ایتھنک. تو یہ بڑے ایشوز ہیں جس میں واقعی انورڈ لوکنگ کو امریکہ کو ضرورت بھی, اتنی وارز ہو چکی ہیں. ٹرمپ کا یہ ضرور ہے کہ ہی از اینٹی وار, افغانستان سے ایگزٹ ہو, اسی کے ٹائم پہ پلان ہوئی, ایگزیکیوٹ بائیڈن صاحب نے کی. ہی از اگینسٹ رشیا یوکرین وار. ایون ابراہم ایکارڈ دیکھیں تو مڈل ایسٹ میں بھی وہ چاہتے تھے کہ امن کے ساتھ حل ہو, تو شاید کچھ ریلیف وہاں پہ نظر آئے, بٹ ڈیفینیٹلی جوش لابی بڑی اسٹرانگ ہے. اچھا, ابھی آ جاتے ہیں کہ پروسیس کیا ہے. 5 تاریخ یعنی آج جیسے کل صبح پاکستان اور امریکہ کے جو راتوں کا رزلٹ آنا شروع ہوں گے, تو یہ کوئی صدر ڈکلیئر صرف ہوگا, ادروائز 20 جنوری کو اس نے حل اٹھانا. اس کا مطلب 3 مہینے ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں. تو جو لوگ الیکشن کی لگا کے بیٹھے ہیں جی کہ فوراً کوئی شفٹ آئے گی, اٹس اے ٹرانزیشن پیریڈ, بریفنگز ہوں گی, گورنمنٹ فارمیشن ہے, ہیئرنگز ہونی ہے, اور ایون بعد میں چلتے جتنے یہ سیکرٹریز اپوائنٹ کریں گے ان کی ہیئرنگ ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ جون جولائی میں جا کے پاؤں لگیں گے امریکن صدر کے. اچھا, ایشوز فارن پالیسی پہ اگر آپ دیکھیں بڑے بڑے وہ 5-6 ہیں. یو ہے پیلسٹائن اسرائیل وار ہے, رشیا یوکرین وار ہے, ریلیشن ود ای یو ہے, انڈو پیسفک بہت زیادہ ہے. بیکاز ابھی میں ان کا ایک دیکھ رہا تھا تھنک ٹینک ہے امریکہ فرسٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ, جس نے, اور ہیریٹیج فاؤنڈیشن جو ٹرمپ کو گائیڈ کریں گے, اور انہوں نے بہت پیسہ بھی لگایا اس پہ, اور اس پہ بڑے پریشان بیکاز دیر آر ریڈیکل چینجز وہ لائیں گے. تو انٹرنلی تو بڑا شفٹ آئے گا, لیکن انڈو پیسفک پہ چائنا کو سکویز کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور چونکہ بھارت تک بھی برکس اور ایس سی او والی سائڈ پہ ساؤتھ کی طرف زیادہ نظر آئے, تو شاید بھارت بھی انڈر پریشر آئے. سو اٹس ناٹ ویری ایزی کہ جی ٹرمپ جو ہے مودی کا دوست ہے تو چیزیں چل پڑیں گی. یس, یہ ضرور ہے کہ پاکستان کو
شاید اسپیس ملے ان دا مڈل ایسٹ اور لیٹ سے ایف پیک کے سلسلے میں ٹرمپ وڈ وانٹ کہ جی اب ٹیررزم ختم ہو. باقی جو ہے جو میں کہہ رہا تھا لیٹ سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے ریلیف مل جائے گی شاید. لیٹس ٹاک اباؤٹ عمران خان صاحب. میرا خیال ہے فیبری اینڈ تک تو ویسے ہی نہیں ہے بیکاز ایک پروسیس ہے اینڈ دین اس میں کہ فگر آؤٹ ہی نہیں ہوا. ہاں اسٹیٹمنٹ دلواتے ہیں جس طرح ابھی آپ نے دیکھا عوامی لیگ اور بھارت کے کچھ ایکٹیوسٹ نے جا کے ٹرمپ سے ایک اسٹیٹمنٹ دلوا دیا تھا کہ جی بنگلہ دیش والے اور ہندوؤں پہ ظلم ہو رہا ہے. ادروائز آئی ڈونٹ تھنک سو کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کو اتنا فگر آؤٹ کریں گے انیشلی. یس جب بریفنگز ہوں گی اس کے بعد کہیں آپ فگر آؤٹ ہوتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک لمبا ویٹ ہوگا اینڈ آئی ڈاؤٹ اٹ کہ وہ کوئی انفلوئنس بھی کر سکیں گے. کیا وہ چاہیں گے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کر لیں؟ تو صاحب کے ایڈوائزرز ہیں, ایک پوری ٹیم ہوگی. یہ ضرور ہے کہ ایک جو گروپ ہے پاکستانیوں کا آئی تھنک انہوں نے ایگزرٹ کیا ہے وچ از آئی تھنک ویری گڈ. پاک پیک انہیں کہتے ہیں, پاکستان امریکن پبلک افیئرز کمیٹی, اور انہوں نے پھر آگے کچھ تھوڑا بہت کہا جی کہ ریلیف کی بات ہے بٹ آئی تھنک اٹ ول بی سلائٹلی ڈیفیکلٹ اور مجھے کوئی امیڈیٹ ریلیف نظر نہیں آتی. ہاں یہ کہ پاکستان یو ایس ریلیشن میں ٹرمپ صاحب کیا چینج لے کے آتے ہیں اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے ایک پازیٹیو چینج ہو. لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے اچھا انگیج کیا تھا پاکستان. ہاں اب میم نائلہ کیا کہیں گے اس پہ پاکستان کے لیے امریکی الیکشن اور اس کے اثرات؟ دیکھیں بریگیڈیئر صاحب نے بڑا اچھا طریقے سے ڈیٹیل میں بات کی ہے. کچھ موضوعات مزید اگر چاہیں تو میں وضاحت کر دوں. ضرور. کہ جہاں تک یوکرین وار کی بات ہے تو کیونکہ بائیڈن کی جو حکومت تھی اس میں بہت زیادہ آرمز پرووائڈ کیے جا رہے تھے یوکرین کو, اور ای یو کو کہا گیا تھا کہ وہ سوویٹ یا رشین جو ہے گیس نہ لیں, آئل نہ لیں. تو ای یو اس وقت تو کافی سارے ممالک انہوں نے وہ جو سینکشنز تھی رشیا کے خلاف اس کو فالو کیا, لیکن اس سے ان کی اپنی اقتصادی حالت اتنی بری ہو گئی کہ وہ اب نہیں چاہتے کہ یہ اس کو کنٹینیو کرے اس پالیسی کو. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر آپ ٹرمپ کو دیکھیں تو اس نے اپنے دورانیے میں نیٹو کے ہیڈ کوارٹرز میں جا کے نیٹو کا مذاق اڑایا تھا اور نیٹو کو اس نے بالکل ریڈنڈنٹ کہہ دیا تھا, جو کہ ای یو کے لیے ایک اہمیت رکھتا ہے کیونکہ ان کی مطلب جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ نیٹو کے ہی تھرو وہ کلیکٹیو سیکیورٹی میں بلیو کرتے ہیں. سو دونوں سائیڈ میں جہاں تک ای یو کی بات ہے تو ان کو اس میں ایشو رہے گا. پاکستان کی جہاں تک بات ہے تو بائیڈن جو گورنمنٹ ہے اس کے دورانیے میں آپ کو انہوں نے وہ ڈیفنس ایڈ بھی جو ہے وہ کنٹینیو رکھی. پھر آپ کی ایک گرین امبریلا ہے جس میں آپ کلائمیٹ چینج پہ امریکہ آپ کو اسسٹنس دے رہا ہے, جو کہ ٹرمپ کے لیے کلائمیٹ کا تو وہ ہر وقت مذاق اڑاتا ہے. کلائمیٹ پہ اس کی پوزیشن بہت فرق ہے فرام دا بائیڈن گورنمنٹ, فرام دا ڈیموکریٹس. سو بوتھ دیز تھنگز, جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ ٹرمپ از ناٹ ریئلی کین ٹو گیو ملٹری اسسٹنس بی اٹ ان یورپ بی اٹ ان ہیئر. سو اس لحاظ سے یہ ایک مسئلہ ہوگا, کلائمیٹ پہ مسئلہ ہوگا. اگر ٹرمپ صاحب آئیں گے تو ان کی اور طریقہ ہے اور ہیرس جو ہیں وہ ان کا وہی ہوگا. اچھا ایک چیز, ایک بریک لوں گا, میں واپس آؤں گا, ذرا بات کریں گے کینیڈا انڈیا کے جو ٹینس ریلیشن ہے اس وقت, اس کا اثر امریکہ پر بھی ہونا ہے. پھر آنے والے صدر کو اس کو بھی بڑے اہم طریقے سے دیکھنا ہے, اور کینیڈا اور امریکہ اس وقت آمنے سامنے ہیں. جو اس وقت ون ون سچویشن انڈیا اپنی ہر الیکشن میں کاؤنٹ کرتا تھا, اب اس سچویشن میں شاید اس طرح سے نہ ہو. یہ سب چیزیں ہمیں ایک طرف دکھائی دے رہی ہیں, اور دوسری طرف یہ کہ کمالا ہیرس ہو یا ڈونلڈ ٹرمپ ہو, وہاں پر ان کی اپنی جو پینٹاگون ہے ان کے لیے زیادہ ایکسیپٹنس کس کی ہے, اس پر بھی بات کر کے دیکھتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریگیڈیئر صاحب, دو چیزیں, ایک تو انڈیا کینیڈا ریلیشنز ہیں اس وقت بڑے خراب موڑ پر, اور ظاہر ہے امریکہ اس سے دور رہ نہیں سکتا. اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کیجیے گا, کیا آنے والے دنوں میں صدر کے لیے چیلنج ہوگا امریکی صدر کے لیے؟ دوسرا, وہاں پر پینٹاگون کے لیے ہیرس یا ٹرمپ زیادہ ایکسیپٹنس کس کی ہو سکتی ہے؟ آئی تھنک جو ان کی اسٹیبلشمنٹ, آپ کو یاد ہوگا جب ٹرمپ صاحب فرسٹ ٹائم آئے تھے تو انہوں نے ایک نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, سب سے امپورٹنٹ آپ کہہ لیں سیکرٹری ہوتے ہیں, ایڈوائزر ہیں جنرل لائن فلن تھے, اور 7 دن میں سی آئی نے سیک کروا دیا تھا, مطلب کوئی رشیا کے ساتھ کنیکشن نکال کے. پھر ان کا رشیا کے ساتھ ایک خاص کیمسٹری ہے پوٹن کے ساتھ, ایون وہ نارتھ کوریا کے پریزیڈنٹ کو ملے
اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایک اپنا انڈیپینڈنٹ بیکاز بیسیکلی این آؤٹ سائڈر. ٹرمپ واز نیور پارٹ آف کانگریس یا لیٹس سے سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں نہیں رہے. تو اس کا مطلب وہ بزنس مین وہ آئے ہیں, وہ زیادہ آئی تھنک از مور پریکٹیکل, دیٹس وائی وہ رائٹ ونگ ان کو لائک کرتا ہے. تو ایک یہ بڑا کنٹیسٹ ہوگا, اور اگر یہ اس طریقے سے چلیں گے, یہ ایکچولی مینشنز کا اگر انیشیل پیرا آپ دیکھیں کہ ٹو ڈسمینٹل دی اسٹیبلشمنٹ, یہ لکھا ہوا ہے براڈ تھنک ٹینک کا پہلا جو پالیسی انسٹیٹیوٹ نے پیپر چھاپا ہے, اور وہ کہتے ہیں ہم نے 300 ایگزیکٹو آرڈر آلریڈی تیار کیے ہیں, ٹرمپ صاحب آئیں گے بھی جنوری کو 21 کو ہم سائن کروا لیں گے. تو اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ویری چیلنجنگ. بلکہ ابھی یہ بھی بات ہو رہی کہ خدا نخواستہ لڑائی کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کملا ہیرس جیتتی ہیں ود اے لیسر مارجن اور کنٹیسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اس میں لوگ کہہ رہے ہیں ٹرمپ پھر اس پہ لیٹس ایکنالوجی نہیں کرے گا, تو اٹ کین گو ٹو سول وار لائک سچویشن, جو میرا خیال ہے مشکل ہے لیکن بڑی ٹینشن ہو سکتی ہے. تو لیٹس سی, ابھی 24 گھنٹے باقی ہیں, اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. میم اس پہ آپ کا ایک کامنٹ. نہیں, میرا خیال ہے بریگیڈیئر صاحب نے بالکل بہت درست زبردست, بہت فرمایا. زبردست ڈیفائن. پیوٹن کے بھی ابھی آپ انٹرویوز دیکھ لیجئے پریزیڈنٹ پیوٹن کے, تو وہ بڑی ہوشیاری سے انہوں نے جواب دیا ہے کہ ہیرس بھی بہت اچھی ہیں لیکن ٹرمپ کے ساتھ, کیونکہ لاسٹ ٹائم ان پہ الزام دیا گیا تھا کہ ہز کمنٹس آن ٹرمپ ور ڈیسائسو ان دی الیکشنز. سو رشین انٹرونشن کی بات کی گئی تھی, ابھی بھی رشیا سے پوچھا سائبر جا ابو رہا کا ہے. ذکر کیا گیا تھا, بالکل. بہت سارا کچھ ہم سنتے رہے, پڑھتے رہے, دیکھتے رہے. بالکل ٹھیک. ایک چیز مجھے لگتا ہے میم اور بریگیڈیئر صاحب شاید کہ یہ جو عدالتی کارروائیاں رہیں, ٹرمپ کو چھاپوں کا سامنا رہا, تو یقینی طور پر کچھ چیزیں ایسی ضرور ہوں گی جو شاید ان کی اسٹیبلشمنٹ کو پہلے سے خطرے کی گھنٹی لگ رہی ہوں گی. آئے تو کچھ چیزوں کو بہت الائن کر دیں گے یا بہت اسٹرکٹ کر دیں گے, اور یہ چیزیں ان کے لیے اس وقت سب سے زیادہ دیکھنے کی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کملا ہیرس کو شاید کوئی ایج حاصل ہو سکے. اور یہ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, تھینک یو سو مچ سر. بریگیڈیئر وقار الحسن ہمارے ساتھ موجود تھے, نائلہ چوہان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. چونکہ یہ الیکشن, اس پر ڈسکشن اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے بہت سارے معاملات ہیں. اگر ہم ڈیفنس کو لے کر دیکھیں, ہمارے داخلی معاملات کو لے کر دیکھیں, پولیٹیکل معاملات کو لے کر دیکھیں, بین الاقوامی پاکستان کے ریلیشنز کو لے کر دیکھیں, ہم اپنی ایکسپورٹس کو اکانومی کی صورت میں لے کر دیکھیں, تو بہت سارے معاملات ہیں جو اس صدارتی الیکشن سے جڑے ہیں. اور اب تو دنیا کی نظریں اس لیے بھی ہیں کیونکہ پوری دنیا میں اب کچھ ایسے خطرناک کانفلکٹ ہیں جس کا پوری دنیا میں پھیلنے کا خدشہ تھا. ایک تو رشیا یوکرین وار, لیکن وہ بتائی زیادہ گئی, اتنا امپیکٹ اس کا تھا نہیں. لیکن اسرائیل فلسطین اور لبنان وار, یہ اب پورے ایشیا میں تو پھیل ہی چکی ہے, لیکن اب پورے دنیا میں پھیلنے کا خدشہ ہے. تو اس کو لے کر بھی دنیا کی نظریں اس پہ. بہت شکریہ ناظرین آپ کا بھی. پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات, اپنا خیال رکھیے گا.